अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 24 जनवरी 2021 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 VGNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन, पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से, पाकिस्तान की नेवी की जानिब से ऐलान किया गया है कि अगले महीने यानी फरवरी के महीने के अंदर दुनिया की 40 मुल्कों की फ़ौजें पाकिस्तान आ रही हैं, जो पाकिस्तान की फ़ौज के साथ मिलकर मुश्तरका जंगी मशक़ें करेंगी। इसमें पाकिस्तान की नेवी लीड करेगी और दुनिया की 40 मुल्कें पाकिस्तान की नेवी के साथ शामिल होंगी। साथ साथ नाज़रीन काम इतलात ये भी हैं कि पाकिस्तान की बहरिया के साथ साथ पाकिस्तान की फ़िज़ाइया और पाकिस्तान की ग्राउंड फोर्सेस भी इन जंगी मशक़ों में हिस्सा लेंगी। हर साल पाकिस्तान के अंदर 40 से ज़ायद मुल्कों की जो फ़ौजें हैं वो आती हैं और जंगी मशक़ों में हिस्सा लेती हैं। और इस बार नाज़रीन काम नेटो, रशिया, चाइना और इसी तरह से यूरोप के दीगर ममालिक, तुर्की की फ़ौजें भी पाकिस्तान आ रही हैं। और इन जंगी मशक़ों का हदफ और मकसद ये होता है कि जो भी पड़ोसी ममालिक हैं या जो भी इत्तेहादी ममालिक हैं उनकी फ़ौजी तरबियत से फ़ायदा उठाया जाए, उनकी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाया जाए और एक दूसरे की मदद की जाए। सादा लफ्ज़ों में नाज़रीन काम यूँ कहा जा सकता है कि दुनिया के 40 मुल्क पाकिस्तान पर भरोसा कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ अपनी जंगी टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं। इससे भारत को समझ लेना चाहिए कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमले करने की या पाकिस्तान को तबाह करने की जो धमकियाँ देता है वो किस हद तक भारत के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। ना सिर्फ चाइना बल्कि तुर्की भी और इसी तरह से दुनिया के दीगर नेटो के ममालिक भी पाकिस्तान की फ़ौज का साथ दे रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम का, पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। और ये भारत के लिए बड़ी एक अलार्मिंग सूरत हाल भी है और भारत के लिए एक पैगाम भी है कि वो आइंदा पाकिस्तान को धमकियाँ देने से बाज रहे। साथ साथ नाज़रीन काम इतला सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान की नेवी को तुर्की की जानिब से जदीद तरीन बाहरी जहाज़ हैंड ओवर कर दिया गया है, जो जल्द पाकिस्तान के अंदर पहुँच जाएगा। पाकिस्तान की नेवी का ये बयान है कि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की बहरिया बहुत ज़्यादा एडवांस है और पाकिस्तान के पास आबदोसें भी मौजूद हैं, बाहरी जहाज़ भी मौजूद हैं, लिहाजा पाकिस्तान को भारत धमकियाँ देने से बाज रहे। इसके अलावा नाज़रीन काम इतलात सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी कशीदगी बढ़ती जा रही है। अपोजिशन जमातें अब हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की धमकियाँ दे रही हैं और साथ साथ हुकूमत पर भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि वो बिजली, गैस और दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उन्हें महंगा कर रही है, जिससे आवाम काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रही हैं। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि अपोजिशन जमातें जितना चाहे प्रेशर डाल लें, उनको NRO नहीं दिया जाएगा। और अपोजिशन की जमातों का कहना है कि जब तक महंगाई ख़त्म नहीं होगी तब तक वो एहतजाज करते रहेंगे और हुकूमत को गिराने के लिए कोशा रहेंगे। आगे बढ़े काम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं। अफ़गान तालिबान के ज़राए अबलाग दावा कर रहे हैं कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान तालिबान की कार्रवाइयों के अंदर काबुल हुकूमत के 30 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हलाक हुए हैं। मुतअद्दिद चेक पोस्टें फ़तह की गई हैं। सुबह बगलान के अंदर, कुंदूज़ के अंदर और इसी तरह से जलालाबाद के अंदर, काबुल के अंदर, कंधार और नंगरहार के अंदर अफ़गान तालिबान की फतूहात में इजाफ़ा हो रहा है। और इसी तरह से मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर चेक पोस्टें फ़तह हुई हैं और 40 से ज़ायद काबुल फ़ौजी सरेंडर हुए हैं। अफ़गान तालिबान का दावा है कि काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़ उनकी पेशकदमी बढ़ रही है, उनकी पेशकदमियों में इजाफ़ा हुआ है और काबुल हुकूमत को शिकस्त हो रही है। साथ साथ नाज़रीन काम काबुल हुकूमत भी दावा कर रही है कि तालिबान के ख़िलाफ़ उनके ऑपरेशन में इजाफ़ा हुआ है और तालिबान के कई कारिंदे मारे जा चुके हैं। जबकि नाज़रीन काम हिकमत यार की जानिब से, गुलबदीन हिकमत यार की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो गैर मुतल्लिका जहाज़ हैं वो आ रहे हैं और गैर मारूफ जहाज़ों की आमद व रफ्त का सिलसिला जारी है। उनके अंदर मुतनाज़ा लोगों की आमद और उनके साथ डील हो रही है, लिहाजा अशरफ गनी की हुकूमत अपनी पोजीशन वाज़े करे। साथ साथ नाज़रीन काम इतलात सामने आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ बाकायदा आवाम का प्रेशर बढ़ रहा है। अशरफ गनी की हुकूमत ताहाल बजट पास नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से आवाम का मुतालबा है कि महंगाई और सैलरियाँ नहीं मिल रही हैं, महंगाई बेरोज़गारी में इजाफ़ा हो रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम इतलात सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान के अमरीका के
امریکہ کے جو نئے صدر ہیں جو بائیڈن، ان کی انتظامیہ سے رابطے شروع ہو چکے ہیں۔ افغان طالبان نے کہا ہے کہ امریکہ کی موجودہ حکومت کو، نئی حکومت کو ضرور ہمارے ساتھ کیے گئے ایگریمنٹ کو ریویو کرنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کیے گئے وعدوں سے پھر جائیں، مکر جائیں۔ اس کا نقصان امریکہ کو ہوگا، افغان طالبان کو کچھ نہیں ہوگا۔ ناظرین، اطلاعات یہ ہیں کہ جو بائیڈن کی حکومت ہے، یہ طالبان کے ساتھ کی گئی ڈیل کو دوبارہ سے ریوائز کر کے دوبارہ کرنا چاہتے ہیں، اور افغان طالبان کی عملاً حکومت کو فی الحال مؤخر کرنا چاہتے ہیں، ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، جس کا نقصان امریکہ کو آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھے جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے، یہ ناظرین مقبوضہ کشمیر کی تازہ صورتحال کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کے خصوصی مندوب جو اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کی اور کشمیر کی نمائندگی کرتے ہیں، منیر اکرم ان کا نام ہے، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے اندر بھارت کے مظالم جو کشمیر کے اندر بڑھ رہے ہیں، اس حوالے سے مکمل طور پر بریفنگ دی جا رہی ہے، اور بھارت کے خلاف اقوام متحدہ میں پاکستان کی لابنگ جاری ہے، اور بھارت کے خلاف آنے والے دنوں میں اقوام متحدہ بڑی پابندیاں لگانے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کی جانب سے جو انسانی حقوق کی وائلیشن ہے، اس حوالے سے جو بائیڈن کی انتظامیہ پر پریشر بڑھ چکا ہے، اور جو بائیڈن کی انتظامیہ کے اندر 2 کشمیری خواتین شامل ہوئی ہیں، مقبوضہ کشمیر سے ان کا تعلق ہے، اور ان کی ٹیم کے اندر یہ جو مقبوضہ کشمیر کی خواتین شامل ہوئی ہیں، ان کے ذریعے سے کشمیر کے مسئلے کو اور زیادہ اچھے طریقے سے اجاگر کیا جائے گا، اور کشمیری امید کیے ہوئے ہیں کہ جو بائیڈن کی انتظامیہ ہے وہ کشمیر کے حق میں بھارت پر پریشر ڈالے گی اور کشمیریوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر حکومتی غفلت کی وجہ سے ایکسیڈنٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ تقریباً 2000 کے لگ بھگ جو افراد ہیں کشمیر سے تعلق رکھنے والے، وہ حکومتی غفلت کی وجہ سے گزشتہ کئی سالوں کے دوران ہونے والے ایکسیڈنٹ کے اندر جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس وقت بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر برف باری کی وجہ سے مختلف جگہوں پر شاہراہیں بند ہیں، روڈز بند ہیں، اور عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ آج بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر سرچ آپریشن کے نام پر مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے بھارتی فوج اور کشمیری مجاہدین کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر کسانوں کے حق میں سکھ جو کمیونٹی سے وابستہ لوگ مودی حکومت کے خلاف جو قوانین بنائے گئے تھے کسانوں کے خلاف، اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اسی حوالے سے کشمیر کے اندر بھی ان کے ساتھ اظہار یکجہتی ہو رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، کشمیری عوام نے کہا ہے، کشمیری قائدین نے، حریت سماجی تنظیموں کے لوگوں نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کو 26 جنوری کو یوم جمہوریہ منانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ یوم سیاہ منایا جائے گا۔ بھارت کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ کشمیریوں کی حق خود ارادیت کو ختم کیا جائے یا کشمیریوں پر ظلم کیا جائے۔ آگے بڑھے جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین بھارت، بنگلہ دیش اور بھارت اور چین کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ بنگلہ دیش کی حکومت کو اور بنگلہ دیش کی عوام کو مودی حکومت کی جانب سے 2 ملین سے بھی زائد جو کورونا ویکسین ہے جو بھارت کے اندر تیار ہوئی ہے وہ فراہم کر دی گئی ہے، لیکن جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر تیار کی جانے والی کورونا ویکسین یہ صحت کے لیے مضر ہے، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس سامنے آئے ہیں، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ متاثر ہو چکے ہیں، اور بنگلہ دیش کے اندر بھی حکومت کی جانب سے تاحال اس ویکسین کا آغاز نہیں ہوا ہے۔ اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ بھارت بنگلہ دیش کو فنڈنگ کا لالچ دے کر یوم جمہوریہ کی پریڈ میں فوجی دستے بھی منگوا چکا ہے جو پہلی بار بھارت کے اندر شرکت کر رہے ہیں، لیکن پاکستان اور چین کی جانب سے بنگلہ دیش کو پریشرائز کیا گیا ہے کہ وہ بھارت کے بلاک میں رہنے کی بجائے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرے اور پاکستان اور چین کے بلاک میں شامل ہو جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاعات یہ ہیں کہ چائنا کی جانب سے بھارت کی جو علاقے ہیں بالخصوص ایسٹرن لداخ، مشرقی لداخ، وہاں پر تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے، اور چائنا کی جانب سے بھارت کے علاقوں کے اندر باقاعدہ بستیاں بسائی جا رہی ہیں، گھر بنائے جا رہے ہیں، اور بھارتی علاقوں پر قبضہ کر کے وہاں پر چینی آبادی کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، اور اس سے بھارت کی جو جھوٹ ہے وہ بے نقاب ہوتا ہے کہ آج بھی کامیاب مذاکرات کا دعویٰ بھارت نے کیا، لیکن یہ مذاکرات ناکام ثابت ہوئے ہیں، اور چائنا کا جو قبضہ ہے یا جارحانہ چائنا کے عزائم ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور بھارت جھوٹے دعوے کر رہا ہے کہ ہم نے موبائل ایپس کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، پابندیاں لگائی ہیں، لیکن حقیقت
حقیقت یہ ہے کہ ان پابندیوں سے چین پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے، کوئی فرق نہیں پڑا ہے، اور چین بھارتی علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے۔ وہاں پر سیٹلائٹ تصاویر سامنے آئی ہیں کہ کس طرح سے چائنا کی جانب سے بھارت کے علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی آباد کاری کو بڑھایا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ نازل کام بھارت کی فوج کے حوالے سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ بھارتی آرمی چیف نے دعویٰ کیا ہے کہ ہماری فوجی تیاریاں، جنگی تیاریاں عروج پر ہیں اور ہماری فوج ہمہ وقت چائنا اور پاکستان کے مقابلے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ناظرین کرام، بھارتی آرمی چیف سے جب یہ پوچھا گیا کہ آخر بھارتی فوج کے اندر خودکشیوں کا رجحان کیوں بڑھ رہا ہے، کیوں بھارتی فوج کے اندر فوجی زیادہ خودکشیاں کر رہے ہیں، تو یہ ذہنی تناؤ، ڈپریشن کا مسئلہ کیا ہے، انہوں نے کہا سچ یہ ہے کہ فوج کے ہر محکمے کے اندر یا فوج کے ہر فوجی کے دل و دماغ پر جو ڈیوٹی ہے اس کا سخت اثر ہوتا ہے، اور وہ ذہنی دباؤ کے اندر ٹینشن کے اندر ہوتا ہے، اور میں خود بھی ذہنی دباؤ اور تناؤ کے اندر ہوں۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارتی فوج کا آرمی چیف جب ڈپریشن کا مریض ہو، ذہنی تناؤ کا مریض ہو، تو بھلا وہ فوج کیسے پاکستان کے خلاف یا چین کے خلاف جنگ جیت سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ بھارتی آرمی کے اندر کچھ ایسی فوجی خواتین ہیں جن کو مراعات نہیں مل رہی ہیں، تنخواہیں، الاؤنسز، چھٹیاں نہیں مل رہی ہیں، لہٰذا بھارتی فوج کی ان فوجی خواتین نے سپریم کورٹ کے اندر کیس دائر کر دیا ہے، اور بھارتی فوج کے اندر اس سے واضح ہوتا ہے کہ بغاوت بڑھ رہی ہے۔ فوجی جو کرپشن ہے فوج کے اندر وہ واضح ہوتی ہے، بددیانتی واضح ہوتی ہے، اور فوج کی ڈیوٹی سے کس طرح سے بھارتی فوجی پریشان ہے، اس کا اندازہ بھارت کی عدالت کے اندر چلنے والے، سپریم کورٹ کے اندر چلنے والے اس مقدمے سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر بھارت کی ایئر فورس کے جو سربراہ ہیں، ایئر چیف، ان کی بات کی جائے تو وہ بڑھ کے مار رہے ہیں کہ ہم نے جو 5th جنریشن تیجاس نامی جنگی جہاز حاصل کیے ہیں یا حاصل کر رہے ہیں، یہ 5th جنریشن کے ہوں گے، لیکن ان کے اندر 6th جنریشن کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھی انسٹال ہوگی، اور چائنا اور پاکستان کے مقابلے میں بھارتی ایئر فورس بہت زیادہ ایڈوانس اور طاقتور ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے گزشتہ سال جو جنگی جہاز ہیں وہ پاکستان کی ہی ایئر فورس نے یہ F-17 طیاروں سے گرائے تھے، اور اب تو پاکستان F-17 طیاروں کی تیسری سیریز بھی تیار کر رہا ہے، جس کا توڑ دنیا کے کسی بھی ملک کے پاس نہیں ہے۔ آگے بڑھے جو آج کی 6ٹی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین ترکی سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردگان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ہم نے ڈرون ٹیکنالوجی کو حاصل کر لیا ہے، اور جنگی میدان میں ہمارے پاس نہ صرف جدید ترین ہتھیار موجود ہیں، بندوقیں ہیں اور گن مشینیں ہیں اور میزائل سسٹم ہے، اور اسی طرح سے جو ڈرون طیارے ہیں وہ موجود ہیں، بلکہ اور بھی بہت سی ایسی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے جو ہماری طاقت کو مزید مضبوط کرتی ہے اور ہمارے دفاع کو مضبوط بناتی ہے۔ لہٰذا کوئی بھی ہمارا دشمن اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ترکی کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، جنگی ہتھیار موجود نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کی جانب سے باقاعدہ جو غیر قانونی شدت پسند غیر قانونی لوگ موجود ہیں، مائیگرنٹس ہو کر جو یہاں پر آ کر رہنے لگے ہیں، ہجرت کر کے رہنے لگے ہیں، اور جن کے پاس کاغذات نہیں ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 72 کے قریب ایسے لوگ پکڑے گئے ہیں جو غیر قانونی طور پر لوگوں کو ہجرت کروانے میں اور ترکی کے اندر مقیم کروانے میں ملوث پائے گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کچھ باغیوں کے خلاف، داعش کے کرندوں کے خلاف، فتح اللہ گولن سے وابستہ لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، اور اس میں بڑی کامیابی ترک فوجوں کو حاصل ہو رہی ہیں۔ کچھ باغیوں کے متعدد ٹھکانے شام کے اندر، عراق کے اندر ترکی کی فوجوں نے تباہ بھی کیے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین طیب اردگان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم دنیا بھر کے اندر اپنی پالیسی کو جاری رکھیں گے، بڑھاتے رہیں گے، اور ترکی اور ترک قوم کی سلامتی کے لیے، مسلمانوں کی سلامتی کے لیے تجارتی تعلقات کو بوسٹ کرتے رہیں گے۔ آگے بڑھے جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کے یہودیوں کی جانب سے فلسطینیوں پر حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ فلسطین کے جو آبادی ہے، بالخصوص مغربی علاقوں کے اندر، ویسٹ بینک کے اندر ہے، وہاں پر یہودیوں کے ذریعے سے حملوں میں اضافہ ہوا ہے، اور عالمی برادری کی جانب سے، انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے اس بات کو ویریفائی کیا گیا ہے اور اس بات کو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ اسرائیلی یہودی فوج مسلمانوں کے خلاف، فلسطینیوں کے خلاف نفرت اور تعصب کا رویہ برقرار رکھے ہوئے ہے، جو قابل مذمت عمل ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اسرائیل کے مشہور اخبار یروشلم پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے
کہ جو بائیڈن کی انتظامیہ کے اندر یہودیوں کی بھرمار ہو چکی ہے، یہودی بڑے پیمانے پر اعلیٰ عہدے حاصل کر چکے ہیں، وزیر خارجہ سے لے کر جو وائٹ ہاؤس کے اندر ہے، جو سٹاف کے جو چیئرمین ہیں، جو تمام سٹاف کے جو ذمہ دار ہیں، ان تک تمام کے تمام بڑے عہدے یہودیوں کے پاس موجود ہیں۔ لہٰذا جو بائیڈن کی انتظامیہ اسرائیل کے ساتھ رابطہ کر کے اس بات پر غور و فکر کر رہی ہے کہ جو ایگریمنٹ یو اے ای کے ساتھ ہے یا بحرین کے ساتھ یا سوڈان یا مراکش کے ساتھ اسرائیل نے کیا ہے، وہی ایگریمنٹ اب ایران کے ساتھ بھی کیا جائے، گویا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان صلح کروانے کے لیے جو بائیڈن کی حکومت متحرک ہو چکی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ناظرین کام یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو آپ ڈرامہ سنتے آ رہے تھے ایک دوسرے پر لفظی حملے کرنے کے، گولے میزائل برسانے کے، وہ محض ایک ڈرامہ تھا۔ حقیقت میں اسرائیل، ایران اور امریکہ یہ تینوں ایک پیج پر ہیں، ان کے درمیان میں کوئی لڑائی نہیں ہے جس طرح سے اسرائیلی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اندر کرونا وبا کی وجہ سے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور عوام بالخصوص کٹر یہودی قسم کے جو لوگ ہیں اسرائیل کے اندر وہ حکومتی لاک ڈاؤن کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، اور پولیس کے ساتھ ان کی جھڑپیں اور مظاہروں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام ایران سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کی جو نئی حکومت ہے، جو بائیڈن کی انتظامیہ ہے، ان کے ساتھ تو مذاکرات کر سکتے ہیں، گلف کے خلیجی ممالک کے ساتھ بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں، لیکن اسرائیل کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، اور نہ ہی ایران اسرائیل کو تسلیم کرے گا، اور نہ ہی ایران اسرائیل کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ یا معاہدہ کرے گا۔ ساتھ ساتھ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کی جانب سے جو ٹرمپ کو قتل کرنے کا بیان سامنے آیا تھا کہ ٹرمپ نے قاسم سلیمانی کو قتل کیا ہے، لہٰذا سابق صدر امریکہ کے ٹرمپ ان کو ایران قتل کر سکتا ہے۔ اس پر جو بائیڈن کی حکومت نے سخت احتجاج کیا ہے اور ایران کو وارننگ دی ہے کہ کسی بھی صورت امریکہ کے سابق صدر کے خلاف کارروائی کرنے سے ایران باز رہے، یا عراق کے اندر یا کسی اور جگہ پر امریکی اہداف کو ٹارگٹ نہ کیا جائے۔ بہت سے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان خفیہ طور پر رابطے شروع ہو چکے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان صلح ہونے کے بعد اسرائیل کو بھی ایران تسلیم کر لے گا۔ ساتھ ساتھ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کے اندر عوام اب خوشیاں منا رہی ہے، بالخصوص حکومت سے مطالبہ کر رہی ہے کہ جو پابندیوں کے نام پر عوام کو لوٹا جاتا رہا، معیشت خراب رہی، تو وہ پابندیاں اب ختم کر دی جائیں۔ وہ پابندیاں ختم بھی ہو رہی ہیں، اور جو بائیڈن کے ساتھ صلح بھی ہو چکی ہے، لہٰذا عوام تک بھی اس سے صلح کا فائدہ پہنچانا چاہیے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین سعودی عرب سے اور سوڈان سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے اپنے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب کو جو بائیڈن کی حکومت کے ساتھ کوئی اعتراض نہیں ہے، اچھے تعلقات ہیں، اور سعودی عرب جو بائیڈن کی حکومت کے ساتھ مل کر جو ایشوز ہیں ان میں مشترکہ طور پر فیصلے کرے گا اور مل کر کام کیا جائے گا۔ لہٰذا نہ تو امریکی فوجیں سعودی عرب سے نکل رہی ہیں، اور نہ ہی ایران کے خلاف یا حوثیوں کے خلاف جو سعودی عرب کی جنگ ہے اسے امریکہ ختم کر رہا ہے۔ لہٰذا ان جھوٹی خبروں پر کوئی اعتماد نہ کیا جائے کہ امریکہ اپنی فوجیں سعودی عرب سے نکال رہا ہے، یا امریکہ کے سعودی حکومت سے تعلقات خراب ہو چکے ہیں اور جو بائیڈن حکومت یمن کی جنگ کو ختم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین سوڈان سے خبر یہ ہے کہ سوڈان کے اندر احتجاج بڑھ رہا ہے۔ عوام کا مطالبہ ہے کہ مہنگائی، غربت، بے روزگاری بڑھ چکی ہے، فوجی حکومت اسرائیل کو تسلیم کر رہی ہے، اور عوام کے جو مسائل ہیں انہیں حل نہیں کیا جا رہا ہے، لہٰذا موجودہ حکومت کو مستعفی ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں سوڈان کا ایتھوپیا کے ساتھ بھی جو سرحدی تنازع ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آگے بڑھیں جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین امریکہ سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ جو بائیڈن کی جانب سے ٹرمپ دور میں لگائے گئے عہدیداروں کو ہٹانے کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ کے مشہور جو ذرائع ابلاغ تھے، بالخصوص وائس آف امریکہ، اس میں کئی ایسے ملازمین عہدیدار ٹرمپ نے جاتے جاتے لگائے تھے جن کو جو بائیڈن حکومت نے ہٹا دیے ہیں۔ اسی طرح سے مختلف دیگر بڑے محکموں کے اہم عہدیداروں کو بھی برطرف کر کے جو بائیڈن نے اپنی ٹیم کو انسٹال کرنا شروع کر رکھا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین سامنے آ رہی ہیں کہ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے ڈیموکریٹ پارٹی کو وارننگ دی گئی ہے
ہے کہ سابق صدر ٹرمپ کے مواخذے کے حوالے سے سینٹ کی قرارداد شروع نہ کی جائے اور اس سے ڈیموکریٹ پارٹی کے لیے بھی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ متنازع اور جو ٹرمپ دور میں کیے گئے فیصلے تھے ان کو جو بائیڈن حکومت ختم کر کے بلکہ مسلمانوں کے لیے جو جن کے پابندیاں لگائی گئی تھی کہ وہ امریکہ نہیں آ سکتے ہیں، ان مسلمان ممالک سے پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں، جس سے امریکہ کے اندر اب مہاجرین کی جو امیدیں ہیں وہ ایک مرتبہ پھر بحال ہو گئی ہیں، انہیں نیشنلٹیاں ملیں گی، انہیں حقوق ملیں گے اور پھر بڑے پیمانے پر امریکہ کے اندر ہجرت کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ نظر کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کی جانب سے جو مذہبی مقامات ہیں ان کی حفاظت کی قرارداد منظور کروائی گئی ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت کے اندر بھارت کی جانب سے مسلمانوں کی جو مذہبی عبادت خانے ہیں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان پر حملے ہوتے ہیں، لہٰذا عالمی برادری دنیا میں جہاں کہیں بھی مقدس مقامات ہیں، مذہبی مقامات ہیں، عبادت خانے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔